औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मलिक मुअज़्ज़म शेर कल्लू साहब, मेंबर पंजाब असम्बली, जनाब रो आलम साहब, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी नूरपुर, वाइस चेयरमैन जनाब मार अल्लाह बख्श साहब, जनाब मलिक अली रज़ा चीलर साहब, आज की महफिल के मेज़बान जनाब मलिक इजाज़ बुरहान साहब, मलिक सुल्तान अली अवान साहब और दीगर नूरपुर के तमाम मेंबरान म्यूनसिपल कमेटी और मोअज़्ज़ीन शहर, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आज के मेज़बान जनाब इजाज़ बुरहान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक दफ़ा फिर नूरपुर के दोस्तों के साथ इकट्ठे होने का और मुलाकात का मौका दिया। दोस्तों का शुक्रिया अदा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उसमें भी, और आज फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए भाई मुअज़्ज़म साहब भी लाहौर से स्पेशल तशरीफ लाए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि PP 84 का जो इलेक्शन था वो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे मुस्लिम लीग नून के जो साथी थे, जो शेर से, मियां नवाज शरीफ से और मियां शहबाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले कारकुन थे, आपने बड़ी मेहनत, लगन और जोश से ये इलेक्शन लड़ा है और उसका जो नतीजा आपके सामने है। ज़िमनी इलेक्शन था, आपका मुकाबला हुकूमत के साथ था और उसमें बिलखसूस जो नूरपुर शहर ने रोल अदा किया है, मैं आप सबको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे आपका जिक्र ज़रूर होता है। पिछली दफ़ा जब मुअज़्ज़म भाई आए थे तो हम झरकल पे थे, तो हमने वहाँ से भी नूरपुर थाल का जो शुक्रिया और खराज तहसीन पेश किया था। इसमें कोई शक नहीं, ये कोई आपकी खुशामद नहीं है, ये हकीकत है कि PP 84 के पूरे रिजल्ट में जो सबसे अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट था वो नूरपुर शहर का था। और क्योंकि 2018 के जनरल इलेक्शन में हमें यहाँ से काफ़ी वोटों से शिकस्त हुई थी, आपने वो शिकस्त कवर करके फिर जो लीड हासिल की वो काबिल तहसीन है। और उसके बाद मैं यहाँ पे हम सब के लिए ये बड़ा एजाज़ भी है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम सब एक ऐसे नुमाइंदे के साथ हैं कि जिन्होंने असम्बली के अपने पहले इजलास से लेकर आज तक जितनी भी कार्रवाई में हिस्सा लिया है, हमारे PP 84 और हमारे इलाके के हर बंदे का जो सर है वो फख्र से बुलंद हुआ है अल्लाह ताला की। और लोगों को ये एहसास हुआ है, ये यकीन हुआ है कि हमारा फैसला दुरुस्त था। और मैं तो समझता हूँ कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए उनको भी ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती की है वोट ना देकर। ऐसे ही नुमाइंदे को वोट देना चाहिए। और मुअज़्ज़म भाई, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपके लिए दुआ गो है कि आपने जिस तरह जाकर असम्बली में हमारे इलाके की नुमाइंदगी की, सबसे पहले जो आपने नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की और फिर आपने उस पूरी असम्बली का जो 350 का ऐवान था उन्हें जो आपने मैसेज दिया कि आपने काम किया है नमूस रिसालत पर, लेकिन बाहर उसका पैगाम नहीं गया लोगों तक। तो फिर स्पीकर साहब ने आपको आगे उसकी वजाहत भी की, तो उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पैगाम जो नोट करवाया असम्बली के फ्लोर पर। फिर आपने किसानों के लिए, थल के जो मसाइल हैं लोगों के, उनके लिए जो आवाज़ उठाई है, हमें यकीन है कि आपकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हमारा जो PP 84 है, यहाँ पे जो हमारी नुमाइंदगी भी भरपूर होगी, हर शख्स की जो आवाज़ है वो ऐवान तक पहुँचेगी। जो लोग आपको बताते हैं टेलीफोन के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए आप उनके वो मसाइल उठा रहे हैं, तो हम आपका बड़ा शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपके लिए दुआ गो भी हैं और हमें आप पर फ़ख्र भी है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा साथी और नुमाइंदा दिया है। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हमें उम्मीद है, और पहले उम्मीद थी हमें इलेक्शन में, अब यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला थल में एक और मलिक वारिस कल्लू में नजर आएगा बहुत जल्द। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारी तमाम तवानाइयाँ आपके साथ है, हमारी तमाम मेहनतें आपके साथ है। आप मुखलिस हमारे लीडर हैं, हम सब बिल्कुल तहे दिल से आपके साथ है। आप जहाँ हमें पुकारेंगे हम इंशाअल्लाह आपके साथ हैं।
اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خالد بھائی. معزز سامعین السلام علیکم. میں تمام جو نورپور سٹی کے جتنے بھی معززین ہیں, دوسرے دوست جو باہر سے بھی آئے ہیں, آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ملک خالد صاحب کا اور میرا اتنا انتظار کیا. میں الیکشن کے دوران ہر جگہ معذرت کرتے تھے لیٹ پہنچنے کی, تو مجھے تھا کہ اب تو کہیں جا کے معذرت کا سلسلہ ختم ہوگا, لیکن وہ یہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہماری عوام کو. PP84 کی جس جگہ بھی جاتے ہیں, حالانکہ اب وہ اتنا رش بھی نہیں ہے, لیکن جہاں بھی جاتے ہیں تو ادھر ایک محبت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے لوگوں کا, جس وجہ سے ادھر وہ دیر ہو جاتی ہے. ہمارا یہی تھا کہ ہم 8 نہیں 7:45 ادھر پہنچ جائیں گے, لیکن پھر ہمیں اسی طرح لیٹ ہو گیا, تو اس کے لیے دوبارہ معذرت. اور باتیں تو پھر بہت ہیں, لیکن جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. مطلب مجھے الیکشن جس وقت ہوا, الیکشن پولنگ ڈے سے پہلے کئی دوست یہاں سے نہیں, سٹی سے نہیں, حلقے کے دوسرے علاقوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے نورپور سٹی کا آپ نے وہ جلسہ نہیں کیا, وہ جلسہ بہت ضروری تھا اور وہ آپ نے نہیں کیا. تو میرا اتنا مجھے کانفیڈنس تھا, مجھے اپنے آپ لوگوں پہ آپ کا جذبہ, آپ کا جو جوش تھا, جس محبت اور پیار کے ساتھ آپ لوگ خود الیکشن لڑ رہے تھے. اور جیسے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن آسان الیکشن نہیں تھا, کیمپین میں یہ باتیں نہیں ہوتی, لیکن سرکار کے خلاف الیکشن لڑنا یہ بڑا ہمت اور جذبے کی بات ہے, دلیری کی بات ہے. جس طرح PP84 کی ساری عوام نے لڑا, اور جو آپ نے سٹی نے جو مطلب پچھلے رزلٹ سے کمپیئر, اب آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ اتنا بہترین رزلٹ آپ لوگ لائے, تو اس کے لیے تو جتنا میں شکریہ ادا کر سکوں اپنے بھائیوں کا, بزرگوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا, جنہوں نے یقین ان کو تھا کہ بس انہوں نے کسی طرح مجھے یہ کامیابی دلوانی ہے. وہ پیار محبت والد صاحب کے ساتھ جو تھا, ملک وارث صاحب کے ساتھ تھا, مسلم لیگ کی محبت تھی, لیکن ہر چیز کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ آپ کا جو رزلٹ تھا اس نے سارے مطلب ایک میسج دے دیا ہے ہماری جو دوسری مخالف بھی جو قوتیں ہیں, جتنے بھی سیاسی گھر ہیں ان سب کو, کہ ہمارا ادھر بہت پیار ہے. ملک وارث کلو صاحب کی جو محبت ہے, جو احترام ان کے زندگی میں تھا, سٹی کے ساتھ تھا, وہ بڑھ چکا ہے اب, اور وہ نظر آیا مجھے. اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قائم رکھے گا. لیکن اب میرے لیے مطلب میں کیمپین کے دوران بھی یہی مجھے ہوتا تھا کہ بس اب میں نے کسی طرح جو والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے ہیں, اور وہ ایک بہت بوجھ تھا, اور وہ ابھی بھی ہے. مطلب ٹھیک ہے 1.25 مہینے 1.5 مہینہ ہوا, وہ موقع تھوڑا سا ادھر موقع لینا پڑتا ہے بولنے کے لیے, کیونکہ ادھر ہم اپوزیشن میں ہیں. وہ پھر جو ہوتی ہے اسپیکر صاحبان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کم موقع ملے, لیکن اپوزیشن کو تو وہ تھوڑا سا ریکویسٹ کر کے بار بار جھگڑ کے موقع لینا پڑتا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے بس میں ہوگا, جو ہمارے مسائل ہیں, جو حلقے کے مسائل ہیں, چاہے یہ آفت زدہ والی بات ہو جائے, یہ مطلب یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ مجھے وہ تکلیف نظر آ رہی تھی مجھے کسانوں کی. مجھے جو فون آتے تھے وہ اتنے پریشانی لوگوں میں فصل ہوئی نہیں پچھلے 9-10 سال سے, اور اس کے اوپر اس طرح حکومت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے. مطلب ان کی طرف سے کوئی مطلب ایک ہوتا ہے کہ الفاظ بھی کوئی ہوں تو ان سے بھی کسی کو حوصلہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں, لیکن وہ کوشش بھی نہیں کی نظر آ رہی تھی, جس پہ پھر مجھے یہ سارا ادھر شروع کرنا پڑا. اسمبلی سے ایشو ریز کیا, پھر اس دوران یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے دفتر جو ہمارے وزیر ہیں ایگریکلچر کے PTI کے, انہوں نے مہربانی کی, لیکن ان سے اتنا اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جلد آؤٹ ہو جائے گا, آفت زدہ ڈکلیئر ہوگی ہماری تحصیل. جو حق ہے یہ کوئی اس میں یہ صرف میں بھی نمائندہ ہوں, دوسرے بھی ادھر نمائندے ہیں, ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ دیں. اس وقت ہماری تحصیل ایک تکلیف میں مبتلا ہے. لوگ کسان بیچارے جو ہیں وہ انہوں نے مطلب اپنی جو ان کی زندگی ہے وہ پتہ نہیں کتنوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں, کتنوں نے مطلب اپنے دوسرے قرضے, بینکوں کے قرضے تو ایک الگ چیز ہے جن کا سود ہے اور وہ سب کچھ ہے, باقی اپنی زندگی کے اور مسائل اتنے ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ایک آفت اللہ کی طرف سے مصیبت آ گئی. اس میں تو سیاست کو الگ کر کے ہم سب کو مطلب دوسرے میں جو ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہیں, میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ درد ہوگا, لازمی ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے تو اس درد کو پیدا کریں اپنے کسان کے لیے, کیونکہ کسان ہے تو ہم ہیں. اور ہماری تو تحصیل ویسے بھی
ایک پسماندہ تحصیل ہے اور وہاں پہ اس حد تک تکلیف میں جب کوئی مبتلا ہو تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو, میرا یہ نمائندہ ہونے کے ناطے میرا فرض ہے اور میں اپنا فرض جہاں جہاں ہوگا میں پورا کروں گا. اور میں یہ ابھی بھی یہ اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کل بھی گیا تھا اور میں پھر جاؤں گا. اور جب تک ہماری تحصیل ڈکلیئر نہیں ہوتی, اگر یہ تحصیل ڈکلیئر نہیں ہوتی آفت زدہ, اس سے بڑا ظلم ہمارے ملک میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا جو ظلم ہماری تحصیل کے ساتھ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا, اپنی آواز میں بار بار اٹھاؤں گا. اور اگر انہوں نے مجبور کیا, اگر کسی نے حکومت کے کسی اہلکار نے, چاہے وہ بینکوں کے ہوں چاہے دوسرے اہلکار ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے اہلکاروں کو تو حکم آتا ہے اوپر سے, وہ بیچارے ان کی نوکری ہے, اگر انہوں نے نوکری میں اپنا حکم پورا کرنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے کسی طرح میرے کسانوں کو زد و کوب کیا اور مزید, تو میں یہ اسمبلی کے فلور پہ میں یہ اس حکومت کی اس حرکت کو میں اس حد تک ہائی لائٹ کروں گا کہ انہیں پتہ چلے گا پورے ملکی لیول پہ کہ انہوں نے کس طرح ایک تحصیل کو جو پہلے اتنی دکھ میں تھی, درد میں تھی, اس کی الٹا اپنے, اب انہوں نے یہ بجٹ آیا ہے نا, اب یہ نیا بجٹ ہے, اس بجٹ کے اندر یہ موجود ہے ایگریکلچر کے لیے جتنا پیسہ ہماری حکومت نے تو بہت زیادہ رکھتے تھے, لیکن انہوں نے جتنا رکھا ہے اس سے چاہیں تو آسانی سے یہ قرضے بھی معاف کر سکتے ہیں, التوا کر سکتے ہیں, جو باقی آبیانہ وغیرہ ہے وہ بھی معاف کر سکتے ہیں, لیکن کوئی کوشش نہیں ہے. اب اگر نہیں کریں گے تو میں ان کو مزید ہائی لائٹ کروں گا. باقی سارے حلقے میں بھی جہاں جہاں کے مسائل ہیں وہ پتہ چلتے ہیں, ان کو میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے یہی ہے کہ میرا کیونکہ فرض ہے, جتنا مجھے آپ لوگوں نے ہمت دی, حوصلہ دیا مجھے یہ ہمارے اس سارے مشکل وقت میں آپ لوگوں نے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسائل کو ہائی لائٹ بھی کیا کریں. مجھے کچھ تو میں خود رابطے میں جب رہتا ہوں تو مجھے پتہ چلتے رہتے ہیں, جیسے ویکسینیشن والا ایک ایشو کافی بنا تھا ہماری تحصیل کا, وہ بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. وہ ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے وہ اس فوراً میرے ملنے پہ انہوں نے فوراً پوری ہماری تحصیل کو, جو جانوروں کا مسئلہ تھا وہ مر رہے تھے, وہ پوری انہوں نے ویکسینیشن ٹیم انہوں نے بھیجی. تو اس طرح کے مسائل جو ہے آپ ہائی لائٹ کریں, اور میرا انشاءاللہ فرض ہے یہ میں کروں گا. اور یہ کوئی اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے کوئی اگلے ووٹ لینے, 2023 مجھے پتہ ہے قریب ہے, لیکن یہ 2018 اور 21 کا بھی قرض جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے, پچھلے قرض کو نہیں سے, تو یہ بھی قرض ہے. تو جتنا ٹائم میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جو خدمت کر سکا انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا. اور آپ سب کا پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے اتنا انتظار کیا, تشریف لائے. تو کوئی اگر کوئی کوشچن ہو تو ادھر میرے بھائی پریس کے آپ ادھر موجود ہیں, کوئی کوشچن ہو تو میں حاضر ہوں. محترم ملک صاحب, میں اپنی بات کا آغاز ان روپ سے کروں گا کہ آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں رب جلیل نے ایک منفرد اعزاز بخشا ہے, اور وہ نسبت ہے جیسے ملک خالد مان صاحب فرما رہے تھے, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا اسمبلی کے فلور میں پہلی دفعہ یہ اظہار خیال کرنا, تو یقیناً یہ قومی تاریخ میں آپ کا نام ہمیشہ اس حوالے سے سنہری تاریخ میں لکھا جائے گا. جہاں تک میرا نالج ہے, میرا یہ حوص بتائے گا کہ پہلی دفعہ سر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو منفرد اعزاز بخشا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بھی ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے یہاں کے کسانوں کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ وہاں پر اٹھایا. تو سر کیا آپ اس حوالے سے کس حد تک تو یہ کہ پر امید ہیں کہ کتنے فیصد اس کے چانسز ہیں کہ ہماری تحصیل آفت زدہ ہو جائے؟ ایک اس سے اور منسلک کا بات کہ برسٹر صاحب کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ عنقریب آپ تھل کے کسانوں کا ایک کنونشن بلا کر, کیونکہ ان کے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ برننگ ایشوز ہیں, کیونکہ آپ ان کے نمائندہ ہیں, یہ ٹھیک ہے سر آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں, لیکن آپ کا کردار جو ہے ان کے لیے وہ بہت بڑا ڈھارس بندھنے کا سبب بن سکتا ہے. تھینک یو سر. جی بالکل جی, میری پرائیورٹی ہے ہی کسان. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اسمبلی میں بھی یہی کوشش کی ہے کہ بتانے کی کہ جی جو کسان ہے, اگر ہمارا ملک ترقی کرے گا اگر کسان ترقی کرے گا. یہ بڑی سمپل سا فارمولا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ, یہ والی گورنمنٹ جو ہے, ہماری گورنمنٹ میں کسان کو, ایگریکلچر کو زیادہ ہمیشہ اس کے لیے ایلوکیشن کی جاتی تھی, کیونکہ ہمارے قائدین یہ بات کو یہ بہت اچھی طرح خود وہ اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے کہ ہماری جو اگر ایگریکلچر بہتر ہوگی, ہماری بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے, تو اس سے حکومت ترقی کرے گی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہوں گا. باقی دیکھیں کسان کا پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کر دوں جی, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا, وہ میرا اپنا معاملہ تھا, وہ میرا اور میرے اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے, نہ وہ اس سے کوئی سیاست کا کوئی تعلق تھا. لیکن چلے اچھی بات ہے اگر لوگوں نے پسند کیا. جو یہ بات ہے نا کہ جی آفت زدہ والے, دیکھیں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس ایشو پہ اگر پہلے میرے ادھر ایوان میں جانے سے پہلے اگر
کچھ نہیں کیا جا رہا تھا, جو کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ جی پتہ نہیں ایک فائل ہے جو فائل ادھر پہنچ چکی ہے اور اپروو ہو چکا ہے. اب وہ مجھے بھی پتہ چلا, لیکن میں نے اتنا کیا کہ میں نے جا کے انویسٹیگیٹ کیا. اب لائر ہوں, تھوڑا سا مجھے ہوا کہ نہیں یار ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اگر ہو گئی ہے, فائل پڑی ہوئی ہے, تو لوگ کیوں تنگ کر رہے ہیں, اے سی صاحب کو کیوں مجبور, اوبیسلی وہ انہوں نے ان کو جو ڈائریکشن ہوگی انہوں نے تو وہ کرنی ہے جو حکومت کی ہوگی, پالیسی ہوگی, تو کیوں کسانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, کیوں زرعی ترقیاتی بینک کے جو ملازمین ہیں وہ لوگوں کو آکشن کرنے کی, نیلام کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, ہراس کر رہے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے خود وہ پھر انویسٹیگیشن شروع کر دی. اس میں پی ڈی ایم کے دفتر گیا, اس میں نے اور لوگوں سے, ہمارے کسان جو تھے ان سے میں نے پوچھا, کئیوں کو پتا تھا کہ کون سا نوٹیفیکیشن ہوا ہے کون سا نہیں ہوا. وہاں پر میں گیا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف اور صرف کمشنر صاحب کی طرف سے, سرگودا کمشنر کی طرف سے ریکمنڈیشن تھی جو ادھر گم ہوئی تھی. وہ جیسے ہوتا ہے نا داخل دفتر ایک چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ جس طرح کوئی سائن نہیں بن سی تو اس کا کیا بننا ہے, کوئی اس کو پیچھا لگنا پوندا نا, کوئی فائل نو ٹورن واسطے ساڈے پاکستان دے کلچر آٹومیٹکلی دکھائی شے چلدی نہیں. تو وہ اتوں میں اس کو پش کرنا شروع کیتا. ڈی جی صاحب کو ملے, انہوں نے مہربانی کی, وہ ڈائریکٹر صاحب آن انہوں نے مہربانی کی. بہت اس کو بعد جس لئے معاملہ ایوان گیا تو اصل کام اتوں مطلب یہ ریز ہویا ہے کہ اتوں بہت پریشر بلڈ ہویا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں کر دے, انہیں کرنا پوسٹ, اگر یہ نہیں کر سن تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کسانوں کے نال انہوں کی کوئی دشمنی ہے کہ یا تو تصا پہلے کرتے پے ہو تو وقت گل ہے, جس نے تصا آپ نہیں کرتے پے تو ہوں کام نیڑے لگ گیا, ہوں نوٹیفیکیشن کسی بھی ٹائم اور ایشو تھی ویسی, اگر وہ نہیں ہون دیں تو وقت سے مطلب ہے کہ تصا کسان دشمن ہو گئے. میں اتنے کے نمائندے جڑے ہیں انہوں کی گل کرتا پہ حکومتی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اس طرح وہ بھی نہ کر سن تو نہ انہوں نے کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی ہند کسان ہی نا, تو انہوں نے بھی ایک گل سوچنی چاہیے کہ کسان تکلیف ہے جو انہوں نے ہور دکھ تکلیف نہیں ڈلنی. تو باقی جہے بھی کسانوں کے جہے مسائل ہیں جی, میں تو اوپن ہوں, اصا حکومت نہیں ہیں, اپوزیشن گئے کہ جو خدمت کر سکیا میں کر سکتا. میرا کام ہے کوشش کرنا, اگلا اللہ تعالیٰ دی ذات جڑے وہ کام بڑھانے, میرا کام ہے کوشش, جو مسائل ہوں میں دسو میں ہر فورم دے گھن ویسا پوری کوشش کرے سا انشاءاللہ. حالیہ بجٹ کوئی علاقہ تھل دے والے نال گورنمنٹ نے کوئی ایسا ترقیاتی منصوبہ کوئی رکھا ہوئے نگاہ وہ ساری کتاب آئی وہ بجٹ والی وہ ہوں چلو اپنی وہ پوری میں کتاب آئی وہ میں سرکل کیتے ساڑیاں جڑیاں سکیم ہیں میجورٹی جڑی ساڑی مطلب خوشاب تے بعد نورپور تھال تحصیل تے جڑا خوشاب باقی ساڑی تحصیل خوشاب دا حصہ ہے اتنے جڑیاں سکیماں ساڑیاں پرانیاں جڑیاں ہون تے جان بوجھ کے انہوں نے ڈیلے کیتا گیا ہے, لیکن وہ ایک ڈپارٹمنٹل پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی تسا کیونکہ وہ آن گوئنگ سکیم ہے تو وہ انہوں کا کچھ ذکر ہے. نوی سکیماں جڑیاں نہ ہون دے برابر ہیں کسی بھی شعبے سے, جڑی تھوڑی بہت ہیں وہ پتہ لگ ویسی کہ اس دے کوئی عمل درآمد کوئی نہیں تھی رہا, کیونکہ 3 سال گزر گئے 14 سال آ گئے ہوں, کیونکہ صرف ایک الیکشن ایئر ہے تو صرف ایک شو بازی واسطے کہ جی اصل یہ بھی کرتے پے وہ بھی کرتے پے, لیکن وہ کتاب جس ویلے کو جس کے ایلوکیشن ہے اس دے کوئی نویاں سکیماں نہیں, بہت تھوڑی جی ہیں, انہوں نے بھی پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے.